औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ARYQ TV पर मेरी पहचान, और जनाब मेरी पहचान प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जिस तरह से हम बार बार ये बात आपके गोशगुजार करते हैं कि ARYQ TV का ये ख़ासा है कि हम ऐसे मौज़ूआत पर बात करते हैं जो इस्लाही हो, हम ऐसे मौज़ूआत लेकर आते हैं जो फ़िक्री हो, जो हमारे रवैयों में तब्दीली पैदा कर सकें और मुस्बत तब्दीली, जिससे मुआशरा बेहतरी की जानिब गामज़न हो। अब अगर हम अपने मुआशरे में या हम ख़ुद भी अपने ऊपर निगाह डालें, क्योंकि हम जब इस्लाह की बात करते हैं तो अपनी ज़ात से ही इस्लाह शुरू होती है। हम मुआशरे में देखते हैं कि कोई भी गलती हो, कोताही हो, और ये कोताही और गलती बड़ी एहतियात के साथ मैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन हम इतने अपने रवैयों में सख्त हो गए हैं कि हम माफ़ी के तलबगार ही नहीं होते किसी से कि हम किसी से माजरत कर लें, और अगर कोई हमसे माफ़ी मांगता है तो हम इतने सख्त दिल हो गए कि माफ़ नहीं करना, हमें माफ़ करना ही नहीं है किसी से, यानी ना किसी से माफ़ी मांगनी है और ना किसी दूसरे को, अगर वो शर्मिंदा होकर हमारे पास आ गया है, अपनी ख़ता का इकरार कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है, तो नहीं भाई, माफ़ नहीं करना है। तो ये माफ़ी और माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना अल्लाह को कितना पसंद है। गलती हो गई, माफ़ी मांग लीजिए, कोई आपके पास आया है उसे माफ़ कर दीजिए। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे कि माफ़ी मांगने और माफ़ कर देने की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गुज़र एक रास्ते से हो रहा था, देखा एक सहाबी हैं अपने ग़ुलाम को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आप सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे क्यों मार रहे हो, उसे मत मारो, इसे नहीं तकलीफ़ दो। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इसको इतना समझाता हूँ, इसको कितनी बार माफ़ करूँ? आपने फरमाया ना कि इसको माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। सहाबी ने फरमाया, कितनी बार माफ़ करूँ या रसूल अल्लाह? अब अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, इसे उतनी बार माफ़ करो जितनी बार अल्लाह तुम्हें माफ़ करता है। अल्लाहु अकबर। आप देखें दिन में हमें कितनी ख़ताएँ हो जाती हैं, इदराक भी नहीं होता, याद भी नहीं होता, अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह इतनी नेमतें हमें अता फ़रमाता है, उसके बावजूद भी, कोताहियों के बावजूद, गुनाह के बावजूद भी वो रहमान है, रहीम है। तो बस हमारा लोगों के साथ भी रवैया ये होना चाहिए कि जब अल्लाह हमें माफ़ कर देता है तो हम उसके बंदों को माफ़ करें, दरगुजर करें। इसी उन्वान पर आज गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही खूबसूरत उन्वान है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये मामलात शामिल हैं, तो आखिर तक प्रोग्राम के हमारे साथ रहिएगा। आज जनाब इस मौज़ूए सुखन पर जो रौनक अफरोज़ शख्सियात हैं जो गुफ्तगू करेंगी, आपकी जानी पहचानी है, मेरी पहचान की मुस्तकिल मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गाहे बगाहे आप दीगर प्रोग्राम्स में भी इन्हें देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। मेरी पहचान में खुशामदीद कहते हैं बहुत आप शुक्रिया आपको। ज़ैनब। और जनाब अगली नशिस्त पर जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, माशाअल्लाह बहुत जो है वो तैयारी के साथ आती हैं, बहुत स्टडी करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा मौजूद हैं, इन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ज़रमीना खुशामदीद कहते हैं मेरी बहुत पहचान शुक्रिया, में। खुश रहिए आप। डॉक्टर साहिबा, माफ़ी मांगने और माफ़ कर देने की फ़जीलत, आज इस पर कलाम करेंगे। माफ़ करने की फ़जीलत अज़रूए कुरान इरशाद फरमाइएगा आप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अहले ईमान की जो सिफ़ात बताई हैं, उनमें एक सिफत उनकी ये भी है कि वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। देखिए ज़ैनब साहब, माफ़ करना अल्लाह की सिफत है। हम कितने ख़ताकार हैं, कितने बदकार हैं, कितने गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बुराई का बदला तो बस बुराई है, बस जिसने माफ़ किया और सुलह कर ली उसका अज्र उसके रब के पास है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने सब्र किया
اور معاف کیا، یہ بڑے دل کی بات ہے۔ کیا بات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے معاف کیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو اصحاب صاحب حیثیت کشادگی والے ہیں وہ اپنی بابت یہ قسم نہ اٹھا لیں کہ ہم یتیموں و مساکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں اور دوسروں کو معاف کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے قصور کو معاف فرما دے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب تیرا سب سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ تو ندا آئی کہ موسیٰ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود بھی انتقام کی دوسروں کو معاف کر دے۔ دیکھیے معاف کرنا زینب صاحبہ اسی وقت سب سے زیادہ مشکل مطلب کہ جب بہت زیادہ اقتدار ہو انسان کے پاس، بہت زیادہ صاحب حیثیت ہو، معافی بھی مانگ لیں اور معاف بھی کر دے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اللہ کی شان تو دیکھو کہ ایک شخص اللہ کی خدمت میں آیا اور کہنا میرے رب میں بہت گناہ گار ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ میرے رب یہ اس شخص کا اہل نہیں کہ آپ اس کے گناہوں کو معاف کریں کہ یہ تو بہت گناہ گار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے کہ میں تو اہل ہوں نا، اپنی شان کے مطابق اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا بنی اسرائیل میں، لوگ بھوک و پیاس کی شدت سے جب مرنے لگے تو لوگ گئے کہ کلیم اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت عطا فرما دے، بارش عطا فرما دے۔ تو ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے گئے، دستے دعا بلند کی کہ میرے رب تو شیر خوار بچوں کے واسطے، بزرگوں کے واسطے ہم پر رحمت برسا دے۔ دیکھتے کیا ہے کہ دھوپ یہی ہے، بادل بھی یوں ہی کہ یوں ہی موجود ہیں، تو ان کو بہت پریشانی ہوئی اور سجدے کی حالت میں بہت روئے۔ تو خواب ندا آئی کہ اے موسیٰ ان بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے اپنے گناہوں کے ساتھ ہم سے لڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے بارش شروع کیے، اس سے کہو کہ مجمع میں سے باہر آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میری آواز تو کمزور ہے۔ تو ندا آئی کہ موسیٰ آواز نکالنا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ دیکھیے میرے رب کی شان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ 40 سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ سے جنگ کر رہا ہے وہ نکل آئے۔ تو شخص کو پتا چلا تو اس نے کہا میں جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر میں نہیں گیا تو لوگ بھوک و پیاس کی شدت سے مرنے لگیں گے۔ تو زینب اس نے اپنا سر جو تھا دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھا اور زار و قطار رویا کہ اللہ بہت خطا کار تھا، بہت گناہ گار تھا، لیکن آج سچے دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھتے کیا ہے کہ بادل جل تھل برس پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا میرے رب اس میں تیری کیا حکمت تھی؟ تو ندائی کہ اے موسیٰ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ہمارے سامنے روتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو شہد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، اور جو شخص سچے دل سے ہم سے معافی طلب کرتا ہے تو ہم اسے کبھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیں یہ رب اور بندے کا تعلق ہے، اور زمین اور آسمان کی وسیع جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو معافی مانگ لیتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے پردہ بھی رکھا اور معاف بھی فرما دیا۔ کیا شان ہے اس پاک پروردگار عالم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف پہنچی لیکن آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، معافی کو پسند فرمایا، معاف کرنے کی تعلیم بھی دی۔ آپ یہ بتائیے معاف کر دینے کی فضیلت کے تعلق سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں اس کی فضیلت کو کیسے بیان کریں گی زرمینہ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بہت عمدہ اور بہت زیادہ اہم ہے. ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے بہت سارے دریچے واہ ہوں گے، کیونکہ یہ اتنا پاکیزہ وصف ہے اور اتنی خوبصورت کوالٹی ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، اس کی تحسین اور تلقین فرمائی ہے، اور یہ امت کے عظیم لوگوں کا وصف خاص ہے اور ان کا شیوا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ لوگ جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتے ہیں، دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو، ایکسیلنس کو. اب اس عنوان کو، اس موضوع کو مزید کھولنے کے لیے آئیے سہارا لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے ایک گوشے کی چند کرنوں کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز اناؤنسمنٹ ہوگی، اعلان کیا جائے گا، منادی ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے. جب دوسری بار اناؤنسمنٹ ہوگی تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. جب تیسری بار اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، تو روایت کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہے کہ ہزاروں لوگ بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ اتنا پیارا وصف ہے جو انسان کو ممیز، منفرد اور ممتاز بنا دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کسی کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز محشر اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اور من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یعنی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی حق پر ہونے کے باوجود اپنا جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، مطالبہ چھوڑ دیتے ہیں، تو انہیں جنت کے وسط میں گھر کی خوشخبری سنائی گئی ہے اور بشارت دی گئی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مراتب بلند فرمائے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور دیگر صحابہ سے بھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کا باعث ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. تو معاف کرنا اور انصاف کرنا دو ایسے خوبصورت اعمال ہیں یقیناً جن کا جو اجر ہے وہ کبھی تولا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. یعنی جو تمہیں توڑے اسے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کا موضوع سخن ہے معاف کرنے کی فضیلت، اور معافی مانگ لینا بھی بہت زیادہ افضل ترین عمل ہے. اس تعلق سے دونوں مہمان شخصیات اپنی جانب سے بہترین گفتگو فرما رہی ہیں. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں کیا آ رہے آپ تسلیم کر لیں؟ حالانکہ یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، اپنی غلطی کا اقرار کریں اور معافی مانگ لیں. ہے تو بڑے اعلیٰ ظرفی کی بات، لیکن اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. کیا کہیے گا؟ دیکھیے زینب صاحبہ، کسی بھی اچھے کام میں اور کسی بھی خیر کے کام میں کبھی بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنا چاہیے. شرمندہ وہی ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں تو شرمندگی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ معاف کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے تم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہو. کیا پیاری بات ہے. یا تو غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا معافی مانگنا سیکھ جاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو. جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے. کیا بات ہے. اکڑ تو مردے کی پہچان ہے. کیا بات ہے، بالکل صحیح. پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو عزت دینا اور معافی مانگنا اگر تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کے قصور کو معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اور نیکی کرنے سے انسان کی
عمر میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سونے کے محل موتیوں سے مرصع، تو کہا جبرائیل یہ محل کس کے لیے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے، لوگ نہیں سمجھتے زینب اس معاملے کو، لوگ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں جو شخص معافی بھی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے تو بڑی پرسکون نیند سوتا ہے، اس کے قلب کو اطمینان قلب محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم نے معافی مانگ لی اور اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما۔ یعنی جب آپ بندے سے معافی مانگے تو اللہ سے بھی معافی مانگے کہ اللہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو ہمیں معاف فرما، اور اس بندے سے بھی معافی مانگ لیں تو کوئی شرمندگی کا مسئلہ نہیں، آپ کی کوئی ذات نہیں گھسے گی، آپ کے قد میں اور اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں جو ہے اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ کہ دیکھیے نا زینب صاحبہ، معافی مانگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، جس نے پریشان کیا ہو، دل آزاری کی ہو، برائی کی ہو، عیب جوئی کی ہو، آپ کو نقصان پہنچایا ہو، اس لیے کہ جب میرا رب بدلہ لینے پر آتا ہے تو کوئی نا انصافی نہیں کرتا۔ دیکھیے ہارون رشید اپنے دربار میں درباریوں کے ساتھ بیٹھے تھے، شہزادے نے آ کر کہا کہ ایک سردار کے بیٹے نے مجھے گالی دی، تو انہوں نے درباریوں سے مشورہ کیا، تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو ملک بدر کر دیں، کسی نے کہا سزا دیں، تو ہارون رشید خاموش ہونے کے بعد بولے کہ بہتر فیصلہ یہی ہوگا، اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، اگر تم معاف نہیں کرو گے، بدلہ لوگے، تو پھر تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ دیکھیں نا، معافی مانگتے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور معاف بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ زینب صاحبہ، کلدہ ایک خوفناک کافر تھا اور اس کی زندگی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں رات کی تنہائی میں آتے ہیں، گھنٹوں اپنی رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس نے خنجر اپنی آستین میں چھپایا اور خانہ کعبہ کا رخ کیا، تنہا بیٹھے دیکھا تو کہا کہ آج موقع بہت اچھا ہے، میں وار بھی کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جیسے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خنجر جو تھا آستین میں اٹک گیا اور فوراً زمین پہ نیچے گر پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو خوف سے کانپنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنجر اٹھایا اور اس کو دیا، تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ ظلم میں نے کیا ہے، معاف آپ فرمائے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کیا۔ دیکھیے کہ ہم عام زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں زینب، کہ لوگ اگر کسی کو معافی بھی مانگ لیں تو لوگ اس کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں، ارے ہم سے ڈر گیا ہوگا، ارے ہم سے دبتا ہے، ارے اس کے 10 کام ہم سے وابستہ ہیں۔ لیکن جو سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے معافی بھی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے، ان کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے گا۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ابھی زرمینہ سے ایک منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے تھے، پروردگار عالم سے آ کر اپنا انعام وصول کریں۔ تو اچھی چیزیں ہمیں لیے نیکی کے راستے دنیا میں بھی کھولتی ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دل بڑا کریں، دل وسیع کریں، معافی بھی مانگیں اور لوگوں کے قصور کو معاف بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی معافی مانگنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ اور میں تو یہ سوچتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ جب ایک انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ اندر سے اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے، تبھی تو وہ بڑھ کر اس کے قدم کیسے دوسرے کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی غلطی کا سامنے والے کے سامنے اقرار کرتا ہے۔ زرمینہ، آپ کے سامنے یہ سوال پیش کروں گی تو یقینی طور پر اس کا قد تو پہلے ہی بہت بڑا ہے اور وہ آپ کے در پر آ گیا ہے اپنی غلطی تسلیم کرنے، تو پھر اس کو معاف کر دیں۔ اب سوال میرا یہی ہے اس تعلق سے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ بہت ہی اہم اور عمدہ سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، غلطی کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ بغیر کسی طنز آمیز جملوں کے ہونا چاہیے، مثبت پازیٹیو اسپیکٹ ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کرے یہ سمجھ جائے، اسے خود احساس ہو جائے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے یقیناً ہدایت کی دعا کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کامل ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح
کو فوکس کیا کرتے تھے, پیار سے سمجھاتے تھے, نرمی اختیار کرتے تھے, کیونکہ نرمی جس چیز میں عزبین اس کو زینت دیتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا نام لیے بغیر بھی باقاعدہ مجلس میں کبھی نصیحت کیا کرتے تھے, اور یقیناً جس کے قلب انور پر, جس کے قلب سلیم میں یہ بات اتر جاتی تھی, یقیناً اس کی زندگی, اس کا مقدر جگمگا اٹھتا تھا. تو ہمیں ان کی سیرت کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فتح مکہ کا واقعہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جو عفو و درگزر کی بہترین مثال لیے ہوئے ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام لوگوں کو معاف کر دیا جو اسلام کے دشمنان تھے, جنہوں نے آپ کو سوشل بائیکاٹ پر مجبور کیا تھا, ہجرت پر مجبور کیا تھا, آپ کے جانثار ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا اور آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. صفوان بن امیہ کو معاف کیا اور کہا گیا, عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی معافی کا اعلان کر دیں. جب ان سے نشانی کا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دستار مبارک بھی عطا فرما دی. پھر سمامہ بن آسال سخت اپوننٹ تھا, دشمن تھا اسلام کا. سن 5 ہجری میں وہ پکڑا گیا, مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیسا رویہ اختیار کروں, تو اس نے کہا کہ جیسا چاہیں, کیونکہ میں نے نقصان بھی بہت پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا, گویا اس کو کفر سے آزاد فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت, سراپا عفو درگزر کے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں, اسلام قبول کریں, لوگوں کے دل چینج ہو رہے ہیں, لوگوں کے دل میں سمجھتی ہوں فتح ہو رہے ہیں. اور جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ ہم خود کو آزاد کرتے ہیں. یہ پین ہے نا کہ میں نے ایسے پکڑا ہے, حالانکہ ویٹ لیس ہے, تھوڑی دیر میں میرا بازو شل ہو جائے گا, تھک جائے گا. تو تھکا دینے والی سوچیں جو ہمارے دماغ پہ نیگیٹو اثرات مرتب کرتی ہیں, اس کے لیے دیکھنے میں بہت سارے کارڈیک اریسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری بیماریوں میں انسان اعصابی تکلیف میں اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے. اور فرمایا گیا من تبادل للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اور جھک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رفتیں, بلندیاں اور درجات عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں اسلاف کے واقعات دیکھیں, اولیاء کاملین کے حوالے سے ان کے خیموں کو اکھاڑا گیا, ان کے ارادت مندوں کو تکلیف پہنچائے گی, ان کو کھانا تک نہیں دیا گیا, لیکن انہوں نے ہمیشہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کو راحت کی دعائیں دی ہیں, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ ہے. فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی مسجد میں عصر کی نماز ادا کر کے آ رہے تھے تو محبوبین کا تانتا بندھا ہوا تھا. آپ دیکھیں نا, جہاں محبوبین ہوتے ہیں وہاں حاسدین بھی ہوتے ہیں. کسی نے ایک عورت کو وہاں کھڑا کر دیا اور اس نے کہا کہ کل آپ نے مجھے کھوٹا سکہ دیا تھا. آپ نے فوراً اپنی جیب سے ایک اور کوائن نکالا اور اس کو دے دیا. وہ فوراً گر پڑی غش کھا کر اور اس نے معافی مانگی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. تو ہمیں ان تعلیمات کو اپنانا ہے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے کہ نعمان بن مقرب کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے. انہوں نے روایت کیا ہے کہ 2 اشخاص آپس میں جھگڑ رہے تھے, ایک گالیاں دے رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا, دوسرا سلامتی کی دعا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے تھے نا, تو فرشتے کہہ رہے تھے, فرشتے اس شخص کو بھی جواب دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سلامتی تمہارے لیے. ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہی تو وہ دیتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں تو ضرور اس سے انتقام لوں گا. آپ نے ان کو بہت زیادہ اس شخص کو سمجھایا کہ دیکھو اس نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے, تم بھی بچھاؤ گے تو دنیا میں تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے, کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے. اولیاء کاملین کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ فالو کر رہے ہیں نا. تو بڑے روح پرور جملے اور بڑے اختصار کے ساتھ یہاں میں کوٹ کروں گی, اور جو یقیناً ہمارے ظرف پہ بھی اچھا اثر مرتب کریں گے, کہ وہ دعائیں دیتے تھے کہ جس نے ہمیں تکلیف دی ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری راحتوں کو سلامت رکھے. تم نے ہماری راہ میں کانٹے بچھائے, اللہ تعالیٰ تمہاری حیات کے گلشن کا ہر پھول لہلہاتا رکھے. تم نے ہم سے دشمنی کی, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حلقۂ دوستی میں لے لے. تو ہمیں بھی ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا خاصا بنانا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں ایک پوائنٹ میں بھی یوں بھی شامل کرنا چاہوں گی, کیونکہ رویے ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ کے پاس کوئی, کیونکہ رویے کی بات ہوئی, آپ کے پاس کوئی آتا ہے, اپنی خطا کا اقرار کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, ہم نے معاف بھی نہیں کرنا, یا اس وقت ہم نے معاف بھی کر دیا, لیکن ہم پھر اس کے بعد کی تشہیر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص تو میرے پاس آیا تھا, مجھ سے معافی مانگ رہا تھا. اللہ اکبر. ستار العیوب ہے وہ ذات جو چھپاتی ہے, پردہ پوشی کرتی ہے, عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے. تو آپ بندوں کے عیبوں کو چھپائیے ندامت کے ساتھ. وہ آپ کے پاس چل کر آ گیا ہے, معاف کر دیا, تو اس کو بات کو درگزر کیجئے, دل سے قطعی طور پر اس کو نکال دیجئے. وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں.
آج جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو آج کا موضوع سخن ہے، وہ ہے معافی مانگنے اور معاف کر دینے کی فضیلت. اور جس طرح سے در حقیقت ہم ان تمام رویوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ موضوع ہمارے لیے آج کا بہت زیادہ عمدہ موضوع ہے، تاکہ ہم اس سے سیکھیں، اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر لوگوں کی بھی کوشش کریں کہ اصلاح ہو جائے. ہم گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، اب مزید بات آگے کر لیتے ہیں. اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لینے اور دوسروں کو ہم نے معاف بھی کر دیا، اس کے فوائد کیا ہوں گے، اس کے اثرات، اور پھر پروردگار عالم کیا ثواب، اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دوسروں کے قصور کو معاف کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. تم دوسروں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ ان لوگوں پر حرام ہے جو دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے زینب صاحبہ، یہ اللہ کی صفت ہے. جب اللہ، ہم اتنے گناہ گار ہیں، جب اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو ہمیں بھی اس صفت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے اور دوسروں کے قصور کو معاف کرنا چاہیے اور دوسروں سے معافی بھی مانگ لینا چاہیے. اچھا، پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم کس کی امتی ہیں؟ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. کہ ان کو تو کوئی بد دعا دیتا تھا تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، کوئی ظلم کرتا تھا تو آپ اسے ہدایت فرماتے تھے، جو انہیں کچھ نہیں دیتا تھا تو ان کو وہ دیتے تھے، جو قطع رحمی کرتا تھا آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے. تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہوئے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اور معافی مانگ لینا چاہیے. زینب، تھوڑا سا اس میں دل کا بڑا ہونا شرط ہے، معافی مانگ لینے کے لیے بھی اور معاف کرنے کے لیے بھی. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اور معافی بھی مانگ لیتے ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. وہ ضمیر کے مجرم نہیں ہوتے، وہ ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں، دلوں کی کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، رشتوں کی اہمیت انسان کو پتہ چلتی ہے کہ رشتوں کی کیا اہمیت ہے گی، اور انسان میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان بڑے دل کا مالک ہو جاتا ہے. اگر انسان میں ظرف ہے تو کہتے ہو کہ یار کتنے بڑے دل کا مالک ہے، غلطی میری تھی، پھر بھی ہم سے معافی مانگے، جس میں ظرف ہے. انہوں لوگ تو کہتے ہیں کہ ارے معافی مانگے، ہم نے تو معافی نہیں کیا. دیکھیے، ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے معاف نہیں کیا. معاف کرنے والی ذات میرے پروردگار عالم کی ہے. ہمیں کیا پتہ رب کے کون نزدیک ہے کون دور ہے. جس کو چاہے وہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا کر اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی عالم نے کچھ اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم سے کچھ اشرفیاں قرض لی. کچھ دنوں بعد اس نے تقاضا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں کچھ دن میں واپس کر دوں گا. تو اس عالم نے دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا بٹھائے رکھا. جب صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو صحابہ اکرام نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس سے بدلہ لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اس کا حق تھا جو مجھ سے مانگ رہا تھا، تم لوگ بدلہ نہیں لوگے. اور پھر دیکھیے زینب صاحبہ، مدینے میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، چاہتے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، چاہتے تو آپ انتقام لے سکتے تھے. آپ نے اس سے نہ بدلہ لیا نہ انتقام لیا. آپ کے مثبت رویے سے متاثر ہو کر وہ شخص جو تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا. تو انسان کی زندگی میں رویے بہت حیثیت رکھتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ مثبت رویہ رکھیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس سے محبت اور خلوص کے راستے کو اپنائیں، اس کے قصور کو معاف کریں، خود بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر معافی مانگ لیں. اللہ ہمارا راضی ہو جائے گا، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا ہوں گی. اور پھر دیکھیے چھوٹی چھوٹی
خوشیوں کا استقبال کریں. جہاں ہوتا ہے نا کہ ہم معاف نہیں کر رہے ہیں, معافی بھی نہیں مانگ رہے, تو دل میں کدورتیں بڑھ جاتی ہیں گی, وہ انسان ناخوش ہوتا ہے, اپنی اچھی زندگی نہیں گزارتا. تو اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کریں, ان کے پیچھے محبتوں کے طوفان ہوتے ہیں. اگر خوش رہنا چاہتے ہیں, اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو معاف بھی کریں اور معافی بھی مانگ لیں. سبحان اللہ. اب جس طرح سے بندوں سے, اللہ کے جو بندے ہیں ان سے معافی مانگنے کی بات ہو رہی ہے, اور جو بندے اللہ کے نیک بندے آپ کے پاس آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے, ان کو بھی معاف کرنے کی بار بار بات کی جا رہی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اللہ سے بھی وقتاً فوقتاً اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ سے مغفرت طلب کیجئے کہ پروردگار تو میرا آقا ہے, میرا مولا ہے, میرا رب ہے, وہ رب ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے زرمینہ؟ بالکل, ہمیں اللہ تعالیٰ سے وقتاً فوقتاً بلکہ ہر وقت ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی اپنے گناہوں کی, کوتاہیوں کی, لغزشوں کی, خطاؤں کی معافی کا طلبگار رہنا چاہیے. کہ بے شک ہمیں بہت ساری دعائیں بھی اس حوالے سے ملتی ہیں کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے, مجھے بھی معاف فرما دے. یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر کی طرح اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو اور بھی اچھا فرما دے. یہ ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خانہ کعبہ تشریف لے جاتے تو آپ یہ دعا کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے, جنہوں نے میری دل آزاری کی ہے, دل دکھایا ہے, یا اللہ میں نے ان کو معاف کیا, تو مجھے اور میری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے. اسی طرح خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ طلب کرتا یا کھیتی باڑی کے لیے, کاروبار کے لیے, تو آپ استغفار کی تعلیم ارشاد فرماتے استغفار کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. پھر ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے, اللہ اس کے غموں کو, دکھوں کو دور فرما دیتا ہے, راحتوں میں بدل دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس شخص کا گمان بھی نہیں ہوتا. پھر سورہ نوح کی آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے, وہ معاف کرنے والا مہربان رب ہے, ہمیں اس سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے. وہ بارش بھی برساتا ہے, بیٹوں اور اموال سے ہماری مدد بھی فرماتا ہے, باغات بھی عطا فرماتا ہے, نہریں بھی جاری فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں ندامت کا صرف ایک آنسو جب ہم بہا دیتے ہیں اس رب کی بارگاہ میں, تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری جو سیئات ہیں نا, ہمارے جو گناہ ہیں, ان کو حسنات یعنی نیکیوں میں بدل دینے پر وہ قدرت رکھنے والا مہربان رب ہے. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جو ڈیٹیل کے ساتھ ہے, لیکن اختصار کے ساتھ یہاں میں عرض کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے, درمیان میں طویل صحرا ہوتا ہے, وہ اونٹنی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے, ایٹیبلز کھانے پینے کی چیزیں اس اونٹنی پہ اس کا سامان ہوتا ہے. جب وہ تھک جاتا ہے, وہاں محو آرام ہو جاتا ہے, اونٹنی کی جو مہار اور رسی ہے وہ اپنے سر کے نیچے ٹکا دیتا ہے, لیکن جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, اونٹنی چلی جاتی ہے, ایٹیبل سامان بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے. وہ اٹھتا ہے, اتنا پریشان ہوتا ہے, بھاگتا ہے, بھوک پیاس کی انٹینسٹی ہوتی ہے, اس کو تلاش کرتا ہے, اور پھر زندگی کے آثار ختم ہونے لگتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر گرا دیتا ہے کہ کوئی مجھے جب دیکھے, میری روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے, تو مجھے تہے خاک دفن تو کر دے, لیکن تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی سامنے موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بیان سے باہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوشی کا وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک گناہ گار خطا کار انسان اللہ تعالیٰ کے در رحمت جو 24 آورز ایز بی نو کھلا ہے اس پر دستک دیتا ہے, وہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی سے معاف فرما دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کریں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم میں یہ برائیاں ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو اللہ ہمیں ہدایت دے, اور اگر ہم میں یہ موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے جو اشخاص ہوتے ہیں ان پہ الزام تراشی کی جاتی ہے معذرت کے ساتھ سوسائٹی کے اندر, اور جن لوگوں کے اندر اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہوتی ان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اور آپ نے, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے, ان کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے. کہ صلح حدیبیہ کا جب وہ کانسٹیٹیوشن ہوا تھا, حدیبیہ کا موقع تھا, تو 70 شر پسندوں کو تقریباً گرفتار کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی غرض سے آئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. آپ دیکھیں نا, دنیا میں کوئی ہوتا تو سخت ترین سزا دی جاتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کیجئے, کیونکہ بے شک میں توحید پینے
ان کے مستانے کہاں جاتے، نہ ہوتا ساقیے کوثر تو پیمانے کہاں جاتے، قسم رب کی نہیں فرمائی کس پر آپ نے شفقت، وہ اپنوں ہی کو اپناتے تو بیگانے کہاں جاتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جناب جس طرح سے معاف کر دینے کی فضیلت کے حوالے سے آج بات کی جا رہی تھی، ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں ہماری دیکھنے والی بہنوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ہمیں معاف کرنے اور معافی مانگنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر کے رہتی دنیا تک انسانیت کو محبت کا پیغام دیا۔ سبحان اللہ، معاف کر دیں، آپ دل بڑا کر کے معاف کر دیں، اگر کسی سے غلطی خطا ہو گئی ہے تو بار بار ہم یہی میسج اس پروگرام کے تھرو دے رہے ہیں۔ آپ کیا میسج دیں گے زرمینہ؟ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ احسن القصص کہا گیا ہے نا، تو ان کے ساتھ کتنی ان کو تکالیف دی گئی، ان کے بھائیوں کی جانب سے کیا خفیہ تدابیر کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یقیناً ہم تو خود خطا کے پتلے ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنے اللہ رب العزت سے معافی کی امید رکھتے ہیں، تو دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کیجئے اور دل میں نرمی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کے بھی بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں۔ جناب بہت اہم موضوع تھا آج کل، خاص طور پر اگر بات کریں فی زمانہ، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل سخت ہو گئے، تو دل کو نرم کریں، اللہ سے بھی معافی مانگے اپنے گناہوں کی، کوتاہیوں کی، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر بندوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے نرمی کا رویہ اختیار کیجئے۔ اتنا بوجھ جو ہم لاد کر اپنے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، فلاں کی بات کا، فلاں کی بات کا، اس کے معاملات کا، اس کے معاملات کا، یہ بوجھ اپنے کاندھوں سے اتاریے، لوگوں کو درگزر کیجئے، معاف کیجئے اور زندگی میں آگے بڑھیے، آسانیاں بانٹیے، اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، اور زندگی بخیر تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اسی طرح کے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔